Salam listeners, welcome back to my channel. This is the episode 4 of the most beautiful novel जिंदगी एसार मांगती है. So let's start. सुबह की ठंडी हवा बहुत दिल अफरोज थी. परिंदे अपने घोंसलों से निकलकर रोज़ी की तलाश में इधर से उधर जा रहे थे. साथ साथ वो अपनी आवाज़ों में तस्बीह भी बयान कर रहे थे. सूरज अभी तक नहीं निकला था. लाइका को ये वक्त बहुत पसंद था और रोज़ वो नमाज़ पढ़कर लॉन में बैठकर यही महसूस करती. ऐसे ही बैठे इसको थोड़ी देर हुई थी कि लाउंज का दरवाज़ा खुला. इसने चेहरा मोड़ कर देखा तो फातिमा और सिदन बाहर आ रहे थे. वो उठकर उनके पास गई. फातिमा के हाथ में फूड बास्केट थी जिसमें उसने जिब्राइल के लिए नाश्ता रखा था. सिदन गेट अबूर कर गया और लाइका ने बास्केट फातिमा से ले ली. गेट से बाहर निकलकर फातिमा ने ताला लगाया और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर दोनों बैठ गईं. हॉस्पिटल पहुंचकर तीनों कॉरिडोर से होते हुए अपने मतलूबा कमरे में गए. दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जिब्राइल ने देखा फातिमा और लाइका आगे थी जबकि उनके पीछे सिदन था. वो तीनों अंदर आए तो जिब्राइल उठकर उनके पास आए. जिब्राइल हाइका सलाम करके के बाद उसने फ़ौरन पूछा वो ठीक है फातिमा. जिब्राइल ने उसको अपने साथ लगाया. जिब्राइल का सहारा पाकर उसका मजबूत सब जवाब दे गया और आंसू बह निकले. जिब्राइल ने उसके आंसू साफ किए. रो नहीं, वो ठीक है. लाइका ने एक नज़र हाइका को देखा और फ़ौरन नज़रें झुका दी. आंसू उसकी आंखों पर अटके थे. जिब्राइल ने उसको भी अपने साथ लगाया. फातिमा हाइका के पास गई और कुछ देर उसके पास बैठी रही. फिर उठकर उसने जिब्राइल के लिए नाश्ता निकाला. सिदन भी जिब्राइल के ज़बरदस्ती बिठाने पर थोड़ा बहुत खाने लगा. लाइका चलती हुई हाइका के पास गई और बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई. उसने अपने हाथ गोद में रख लिए और हाइका को देखने लगी. बहुत ही खामोशी से एक आंसू उसकी आंख से गिरकर गोद में जज्ब हो गया. सिदन कन अखियों से लाइका ही को देख रहा था. इसने इसका गिरता आंसू भी देखा था. लाइका ने झुककर हाइका का माथा चूमा, फिर इसके हाथ पर बोसा दिया. फिर अचानक वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई. सिदन जानता था वो रो रही होगी. उन आंटियों की बातें उसको याद आ रही होंगी. रूम से बाहर निकलकर वो कॉरिडोर से गुजरकर दाएं जानिब मुड़ी. उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे. हाइका को ऐसे देखकर उसको वाकई लग रहा था जैसे उसकी वजह से वो उस हालत में है. वो ऐसा ना सोचती लेकिन वो बातें इसको अंदर से खाए जा रही थीं. काश हम बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोच लिया करें, वरना हम किसी की तकलीफ़ का अंदाज़ा कहाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट सीन. रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था. इक्का दुक्का लोग गली में होंगे. खामोशी का राज था. ऐसे में लाइका लॉन में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सर थाम कर बैठी थी. लाउंज में काफ़ी रश था. हाइका को 2 दिन हो गए थे हॉस्पिटल से वापस आए. मोहल्ले के कुछ लोग हाइका की तबीयत पूछने आए हुए थे. उनमें वो आंटियां भी थीं. उनकी मायनी खेज नज़रों से बचने के लिए वो लॉन में आकर बैठ गई. लाइका ने हाइका का सामना बहुत कम किया था और 2 दिनों से वैसे ही वो नीचे फातिमा के कमरे में सो रही थी. उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया था. वजह लाइका का उससे खिंचा खिंचा रहना था. लाइका यहाँ क्या कर रही हो. जिब्राइल जो उसके ढूंढते ढूंढते बाहर आए थे लॉन में उसे देखकर वहीं आ गए. कुछ नहीं बाबा. उन्होंने कुर्सी खींचकर उसके साथ रखी और बैठते हुए बोले लाइका एक बात बताओ. जी बाबा. लाइका मैंने महसूस किया है आप हाइका से दूर हो गई हो. क्या बात है लाइका, मुझे बताओ. जिब्राइल ने देखा. उसने नज़रें चुराई हैं. लाइका. जिब्राइल ने पुकारा तो उसने अपनी आंखें उठाकर देखा जिनमें नमी वाज़ेह तौर पर थी. जिब्राइल ने उसके हाथ थाम कर उसे अपने करीब किया. बस मेरे बेटे बस. आप तो बहुत बहादुर हो. आप ऐसे रोगी कैसे चलेगा. हाँ. कुछ देर रोने के बाद अपने आंसू साफ करके उसने जिब्राइल को देखा. बाबा सब कहते हैं हाइका मेरी वजह से बीमार हुई है. मैंने उससे गफलत बरती थी. बाबा मैं जेलस नहीं हूँ हाइका से. वो तो मेरी एक ही बहन है ना. फिर भला मैं कैसे उससे इतना बुरा सोच सकती थी. बस मेरी जान आपको किसने कहा है ऐसा. बाबा आंटी कुलसूम और आंटी रुकैया ने बोला था. अपने दोनों की पुश्त से अपने दोनों हाथों की पुश्त से अपने गालों से आंसू साफ करते हुए वो बोली लाइका मेरी बात को और से सुनो. अगर हम हर बात दिल से लगाकर बैठ जाएंगे तो जो हम जिंदगी में चाहते हैं वो कभी नहीं कर सकेंगे. लोगों का काम ही कहना और बातें बनाना है और उनकी बातों को सोचकर
آپ اپنے اور ہائکا کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہو؟ وہ رکے اور پھر سے گویا ہوئے۔ ہائکا چھوٹی ہے اور آپ سے بہت زیادہ مانوس ہے۔ اگر آج اس کو خود سے دور کر دو گی تو کل کو جب آپ چاہو گی کہ وہ میرے قریب ہو تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور کچھ کی باتوں پر دھیان دے رہی ہو۔ اگر میں یا آپ کی ماما ایسے کہتے تو آپ کا ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا یا رونا جائز تھا۔ کیا میں نے یا آپ کی ماما نے ایسا کچھ کہا ہے؟ ان کی بات پر اس کا فوراً نفی میں سر ہلا۔ صحیح تو کہہ رہے تھے بابا۔ اس سب کی وجہ سے وہ اپنے اور ہائکا کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی تھی، اور ان سب کی وجہ سے کسی کی زندگی نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی متاثر ہونے والی تھی۔ مجھے یقین ہے اب آپ اپنے اور ہائکا کے رشتے کو پہلے جیسا بناؤ گی۔ آپ کی توجہ نہ ملنے پر وہ کتنی چڑچڑی ہو گئی ہے۔ جی بابا، آنسو پیتے ہوئے اس نے بولا۔ چلو اندر آ جاؤ، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ بولتے جبرائیل اس کو اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ لائکا اور ہائکا پہلے جیسی ہو گئی تھیں، بلکہ اب وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ دہم کلاس کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں اور لائکا پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ سب اپنی اپنی ڈگر پر زندگیاں گزار رہے تھے۔ سدن اور سپ نے BBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ سدن نے تو اپنے ڈیڈی اسماعیل کا بزنس سنبھالنا تھا، جبکہ سپ نے CSS کرنا تھا۔ لائکا اور حور بھی 11ویں میں پہنچ چکی تھیں۔ حور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر نکھرتی جا رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت کالی گہری آنکھیں اس کے چہرے پر بہت حسین لگتی، اور اس کے کمر تک آتے کالے بال کوئی بھی ایک مرتبہ دیکھتا تو دوسری مرتبہ دیکھنے کا ضرور خواہش مند ہوتا۔ حور اپنے نام پر پوری اترتی تھی، اور خاص کر جب وہ اپنے بال آنکھیں جھکا کر کان کے پیچھے اڑستی تو بہت سوں کا دل دھڑکا جاتی، لیکن اس کا اپنا دل صرف ایک شخص کی وجہ سے زوروں سے دھڑکتا، وہ حور اسماعیل تھی۔ مہرون رنگ کے کپڑوں کے ساتھ مہرون دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا۔ بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ لان میں مائرہ کے ساتھ کھڑی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مائرہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ کندھوں سے نیچے بھورے بال، بھوری آنکھیں جن کی پتلیوں کے کنارے گرے تھے۔ وہ حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ صحن سے صرف چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ نیلی جینز کے ساتھ کالی شرٹ پہنے وہ خوبرو لگ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو تم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک، مائرہ نے جواب دیا، جبکہ حور خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حور، سدن اوپر ہے؟ اس نے حور کو مخاطب کیا۔ اس کے بلانے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ پلٹ گیا۔ حور نے مسکرا کر اس کی پشت دیکھی۔ حور کو نہیں پتا چلا کب اس کا دل سبت کے لیے مختلف انداز میں دھڑکنے لگا، کب وہ اس کے سحر میں جگڑتی گئی۔ پہلے تو اس سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی، لیکن اب وہ مختلف محسوس کرتی تھی اس کو دیکھ کر۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر چلی گئی، جبکہ مائرہ نیچے اپنے گھر۔ حور نے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی سدن اور سبت بیٹھے تھے۔ حور، چائے تو بنا دو۔ سبت کے کہنے پر اس نے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ وہ لاکھ اس کے دل کا مکین سہی، لیکن اپنی عادت سے مجبور ہو کر اور کسی کو غلط تاثر نہ جائے اس سے پورا مقابلہ کرنا فرض سمجھتی تھی۔ اور ویسے بھی ضروری نہیں کہ محبت کا اشتہار لگایا جائے۔ اشتہاری کرنے سے محبت مل تو نہیں جائے گی نا، بلکہ بدنامی کا سبب بن جائے گی۔ دل کے کونے میں اس کو چھپا کر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ محبت کو دل میں چھپا کر رکھنا اس اشتہاری بدنامی سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو محبت کے اشتہار لگانے کے بعد ملتی ہے۔ کیوں کا کیا مطلب؟ بھائی چائے پینے کے لیے ہی ہوتی ہے نا۔ وہ تو جیسے صدمے میں چلا گیا۔ لیکن تم تو اس سے نہاتے ہو، منہ بناتے ہوئے کہنے لگی۔ یار سدن، تو ہی کچھ کہہ اپنی بہن کو۔ سپ نے سدن کو بیچ میں گھسیٹنا چاہا۔ میں کیا کہوں؟ ویسے ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، تم نہا لیا کرو چائے سے۔ سدن کی بات پر اس کا منہ کھل گیا۔ ایویں نہا لوں، اتنا پیارا رنگ ہے میرا، سڑ جائے گا۔ دودھیا ہاتھوں اور بازوؤں کو دیکھتے ہوئے بہت شاہانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ تو ایک دن تو ویسے بھی ہو ہی جانا ہے، سڑے ہوئے بینگن کی طرح چائے پی کر تو ایک ہی دفعہ کر لو نہا کر۔ حور نے اپنے تئیں بہترین مشورہ دیا۔ تم سے تو کوئی کام کہنا ہی فضول ہے، غصے سے کہنے لگا۔ پتہ ہے تو کہتے کیوں ہو؟ حور نے جیسے اس کے غصے کو ہوا دی۔
حور کی بات سن کر وہ صوفے سے اٹھنے لگا۔ اچھا اچھا بنا رہی ہوں ڈرامے باز کہیں کے، کہتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سپت نے اپنا کہا بہت مشکل سے روکا کیونکہ وہ واقعی ڈرامہ کر رہا تھا، ورنہ چائے پیے بغیر وہ اٹھنے سے رہا۔ سدن نے اس کو کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا کیونکہ اس کی چالاکی کا اس کو پتہ چل گیا تھا۔ جواباً وہ خاموش رہا کیونکہ کچھ کہتا تو چائے سے محروم رہ جاتا۔ نیکسٹ سین۔ یار شکریہ، یہ اسائنمنٹ تو مکمل ہوا۔ جان لٹکائی تھی اس نے۔ صفوں کو آپس میں ڈوری کی مدد سے جوڑ کر لائکا نے ان کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ تینوں لائکا کے گھر میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھیں۔ ہاں یار کافی بڑی تھی یہ، مائرہ بولی۔ میم کو کل ہی جمع کروا دیں گے ورنہ تو اسامہ نے میری پھاڑ کر پھینک دینی ہے، پھر آرام سے کہے گا نہیں بنا لو، منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر تینوں نے کہا لگایا۔ ہاں یار کل کروا دیں گے، پھر آخر تک یاد بھی نہیں رہنی، حور نے بولا۔ شادی کب ہے؟ چیزیں سمیٹتے ہوئے لائکا نے پوچھا۔ حور اور مائرہ کے کسی عزیز کے گھر شادی تھی جس کے لیے وہ 2-3 دن کے لیے لاہور جا رہے تھے۔ پرسوں جانا ہے، حور نے جواب دیا۔ ہاں صحیح، مزہ آئے گا کافی۔ ہاں یار مزہ تو آئے گا، چیزیں سمیٹتے ہوئے مائرہ نے کہا۔ چلو یار انجوائے کرو، ہمارا تو وہ رشتہ دار بھی نہیں کہ ان کی شادی ہو اور ہم جائیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری شادی پر انجوائے کریں گے، حور نے مائرہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ تب بھی تم لوگوں نے ہی مزے کرنے ہیں، اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ کون جائے گا؟ سب جائیں گے، پر سدن ایک دن بعد آئے گا، اس نے اپنی کوئی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، وہ کروا کر پھر آئے گا۔ ہاں یار ہر طرف اسائنمنٹس کے رولے، مجھے تو یہ ایک بھوت لگتا ہے، مائرہ نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں جو آج کل ہر کسی کے پیچھے ہے، حور بولی۔ ان تینوں کا کہا مشترکہ تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہلکی بوندا باندی رات کے کالے منظر میں بہت سحر افروز معلوم ہوتی تھی۔ لائکا جو لون میں سے ہائیکا کا کھلونا جو شام میں کھیلتے وقت یہیں لون میں بھول گئی تھی اور ابھی یاد آنے پر اس نے لائکا کو بتایا تو وہ اسے اٹھانے آئی۔ لون سے اس کی نظر حور کے گھر پر پڑی تو سامنے ٹیرس پر کوئی شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ نما چیز تھی اور وہ شخص کوئی اور نہیں سدن تھا۔ لائکا کو اس کے منہ سے دھوئیں سے سخت کوفت ہوئی، اس کو ابکائی سی آنے لگی، اس کو سوچ کر ہی گھن سی ہو رہی تھی اور وہ کیسے منہ میں ڈالے بیٹھا تھا۔ اندر جا کر کھلونا ہائیکا کی طرف بڑھایا اور خود اس کے برابر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں الگ سا تاثر تھا۔ آپو آپ کل مجھے چھوڑنے جائیں گی نا اسکول؟ جی جاؤں گی، جھک کر اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ جب سے ہائیکا نے اسکول جانا شروع کیا تھا وہ کبھی لائکا کے چھوڑے بغیر نہیں گئی تھی اور روز سونے کے وقت ضرور پوچھتی تھی کہ چھوڑنے جائیں گی یا نہیں۔ آگے سے لائکا کا ایک ہی جواب ہوتا جسے سن کر وہ خوش ہو جاتی۔ ہائیکا نے آنکھیں بند کر لی اور نیند کی وادی میں اترنے لگی۔ لائکا نے بھی اس کو دیکھ کر ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ نیکسٹ سین۔ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا جیسا ہوا تھا؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسے اس کی زندگی میں شامل ہوگی، کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اتنا خوش ہوں کہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں تو یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ کبھی تمہیں دوبارہ سامنے ایسے بیٹھے دیکھ ہی نہیں سکوں گا، لیکن دیکھو تم میرے سامنے ہو، مجھے آج تک یقین نہیں آ رہا، اور تم کہتی ہو میں خوش نہیں ہوں۔ خوش ہونا اور کیا ہوتا ہے؟ میری آنکھوں میں، میرے انداز سے نہیں پتہ چلتا کہ میں خوش ہوں؟ میں تمہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر ہاتھ لگانے کو بڑھایا تو تم غائب ہو جاؤ گی، ویسے ہی جیسے برسوں پہلے تم خود اپنی مرضی سے میری زندگی سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ کیا اور کوئی یقین دہانی چاہیے تھی اس کو؟ کیا کوئی اور ثبوت چاہیے تھا اس کو؟ اس کی محبت پر یقین کرنے کے علاوہ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، خوشی تھی۔ پہلے اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی دیکھنے کی، آج دیکھا تو یقین ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ اس سے بات کر کے تو دیکھو، تمہیں یقین ہو جائے گا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ التجا ہی التجا تھی سامنے بیٹھی لڑکی کی بات میں۔ نہیں، نہ مجھے اس سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اس کی محبت پر یقین۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بہت پرسکون ہو کر جواب دیا گیا۔ لیکن کیوں اس کو دکھ دے رہی ہو؟ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔
میں کوئی دکھ نہیں دے رہی بلکہ میں خود کو دکھ سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہی پرسکون لب و لہجہ۔ مطلب کون سا دکھ؟ چونک کر پوچھا گیا۔ کرسی کی پشت چھوڑ کر وہ آگے ہوئی اور کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر اس کو کہنے لگی، بدنامی کا دکھ۔ مجھے بدنامی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی بدنامی میرا مقدر بنے۔ وہ کبھی تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، یقین کرو۔ کیا یقین سا یقین تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہی، پھر گویا ہوئی، بس کہہ دیا نا، نہیں کرنی مجھے اس سے بات، چلتی ہوں، کہہ کر کرسی کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور خرامہ خرامہ چلتی کیفے سے نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے بیٹھی اپنی عزیز اشجان کی خوشی اور محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ نیکسٹ سین، لاؤنج میں کارپٹ پر بیٹھے وہ دونوں رنگوں سے کاغذوں پر کچھ بنانے کی سعی کر رہے تھے۔ بنانے سے زیادہ وہ اپنے کپڑے گندے کر رہے تھے۔ جبرائیل اور فاطمہ کہیں گئے ہوئے تھے اور اس وقت لائکا ہائکا کے ساتھ حسن موجود تھا، جو ہائکا کے ساتھ مل کر رنگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہائکا بس کر دو، اور کتنا کھیلو گی؟ حسن تم بھی بس کرو، بالکل بچے بن جاتے ہو اس کے ساتھ۔ جوس کے گلاس لاتے ہوئے لائکا نے کہا، بس لاکا تھوڑی دیر اور۔ حسن جواب دے کر پھر شروع ہو گیا۔ وہ دونوں پھر سے آپس میں مگن ہو گئے۔ وہ سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حسن، حور گھر پر ہے؟ نہیں، وہ شگفتہ مامی کے گھر گئی ہے، مصروف سے انداز میں حسن نے جواب دیا۔ اچھا صحیح ہے۔ وہ حور سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، بس جلدی حور سے مل کر وہ سدن کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ہائکا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ حسن کو دیکھا اور اس کو اشارہ کیا کہ نیچے جھکو۔ وہ اس کے سامنے جھکا تو اس نے اس کے کان میں کہا، ابھی آپوں کو بھی کلر کرتے ہیں۔ ہاتھوں پر رنگ لگا کر وہ اٹھی اور لائکا کی طرف بڑھ گئی۔ لائکا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ہائکا کے ہاتھوں پر رنگ ہیں۔ ہائکا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے دونوں گالوں پر رکھ دیے۔ لائکا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، لیکن جیسے ہی چہرے پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تو ہاتھ لگا کر دیکھا تو پیلا رنگ تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے ہائکا کو دیکھ رہی تھی۔ آپو، اٹس اونلی اے جوک۔ جوک؟ آپ کو یہ جوک لگتا ہے؟ ہاں نا، آپ جوکر لگ رہی ہیں، اور جوکر جوکس ہی تو سناتے ہیں، کہہ کر اس نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی بات پر حسن کا کہا جاندار تھا۔ لائکا آہستہ سے اٹھی اور ہاتھوں کو رنگ کر ہائکا کے پورے چہرے پر مل دیے۔ اب بتاؤ ذرا کون جوکر لگ رہا ہے؟ اس کے ہاتھ چہرے سے اٹھا کر پوچھا۔ آپو، دیٹس ناٹ فیئر۔ ہاں، اپنی بڑی ناٹ فیئر۔ حسن ان دونوں کو دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ لاکا، یہ ہائکا بہت چالاک ہے، اپنی باری ایسے ہی کہتی ہے۔ حسن، آپ نے میری ہی آپو سے میری برائیاں شروع کر دی ہیں۔ حسن بھائی، مانا کہ ہائکا چالاک ہے، لیکن تم اس کو تنگ مت کرو۔ مسکراہٹ دبا کر لائکا نے کہا۔ ہائکا کے بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے جلدی سے بولا، آپ جاؤ واش روم میں، آپ کا منہ دھلوا دیتی ہوں، چلو آ جاؤ میرا پیارا بیبی۔ وہ دونوں واش روم کی طرف چلی گئیں، جبکہ حسن بھی گھر کے لیے چلا گیا۔ نیکسٹ سین، وہ دونوں یونیورسٹی گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ موسم اچھا تھا، بادلوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا۔ وہ کالی جینز پر کالی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھ میں لائکا کی دی ہوئی گھڑی تھی۔ دائیں ہاتھ سے وہ پھرتی سے صفحے پر لکھ رہا تھا۔ سپ، جو کہ نیلی جینز کے ساتھ نیلی ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہ بھی ساتھ ایک کتاب پکڑے بیٹھا تھا۔ کتاب سے تھوڑا پڑھتا، پھر سوچتا، پھر صفحے پر لکھتا۔ سیمسٹر ختم ہونے والا تھا اور ان کو روز اسائنمنٹس مل جاتی، جن کی ڈیڈ لائن بھی 2 یا 3 دن ہوتی۔ سپ، یار اس کا جواب نہیں سمجھ آ رہا مجھے۔ سدن نے لکھنے سے ہاتھ روک کر سپ کو متوجہ کیا۔ اس کا جواب میں نے خود بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر لکھا ہے، یہ لو میرا پڑھ کر دیکھو۔ اس نے ایک شیٹ سدن کی طرف بڑھائی۔ وہ دونوں مصروف تھے۔ ان کے پاس جویریہ آئی۔ سپ، مجھے مدد چاہیے تمہاری۔ ان دونوں کے متوجہ ہونے پر وہ بولی، سپ پوری کلاس میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، سب جانتے تھے، اس لیے مدد کے لیے لوگ بھی آ جاتے تھے اور وہ ان کی مدد کر دیتا تھا۔ خیر، سپ تو پڑھائی کے لیے بات کر لیتا تھا، لیکن سدن وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ جویریہ کا کیس تھوڑا الگ تھا۔ وہ آج کل سپ میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جی مس جویریہ، کیسی مدد چاہیے آپ کو؟ اس نے کتاب کھول کر سپ کو دکھائی۔ اگر پڑھائی کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس سے دوسری بات نہ کرتا۔ لائبریری چل کر کرتے ہیں،
اب وہ اس کو گراؤنڈ میں بٹھا کر پڑھانے سے رہا۔ سدن نے اپنی مسکراہٹ دبائی ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا صرف اس وقت اسائنمنٹ کی وجہ سے کتنا جھنجھلایا ہوا تھا، اوپر سے مدد وہ بھی مس جویریہ کی۔ وہ دونوں لائبریری چلے گئے جبکہ سدن ادھر ہی بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سپ واپس آیا تو اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کدو جتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے یار؟ عجیب چپکو، 10 دفعہ بتایا لیکن میڈم جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ شی از اٹینشن سیکر۔ سدن نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ تمہاری اٹینشن چاہتی ہے۔ جانتا ہوں یار، پر میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ سدن ہونکوں کی طرح اس کو دیکھنے لگا۔ سپت کو بول کر اندازہ ہوا کہ کتنا غلط بول گیا ہے اور کس کے سامنے بول گیا ہے۔ کون ہے؟ سدن نے سنبھل کر پوچھا کیونکہ پہلی مرتبہ سپت نے ایسا کہا تھا۔ نہیں، تم ناراض ہو جاؤ گے۔ اب اس کو کیسے بتاتا کہ کون ہے؟ ارے یار بتاؤ، آدھی بلی تو تھیلے سے نکال دی ہے، پوری بھی نکال دو۔ کون ہے وہ؟ تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ اف، بتانا ہے یا میں جاؤں؟ سدن اٹھتے ہوئے بولا۔ اور آئندہ حور کے ہاتھ کی چائے بھی نہیں ملے گی۔ اور آخر میں دھمکی بھی دے ڈالی۔ حور کی الائچی والی چائے کے سبب کے سب دیوانے تھے، لیکن سپت جب بھی ان کے گھر جاتا چائے ضرور پیتا، اور وہ بھی حور کی بنائی ہوئی، اور یہ دھمکی کارگر گئی۔ ارے یار، اتنی بڑی دھمکی! وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے کیونکہ اب کوئی کلاس نہیں تھی۔ سدن خاموش رہا۔ اچھا ناراض مت ہو، پھر سنو۔ وہ رکا۔ اس نے سدن کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سدن، وہ تمہاری کزن، تمہارے چچا کی بیٹی مائرہ اسحاق۔ آگے جھکا کر اس کا نام لیا۔ الگ ہی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر مائرہ کا نام لیتے ہوئے۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہے سدن، بہت زیادہ۔ میں اپنا CSS کر کے رشتہ بھیجوں گا انشاءاللہ، لیکن تب تک تم میرے راز کو اپنے تک رکھو گے۔ بالکل، سدن نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ مائرہ سدن کو بالکل حور کی طرح عزیز تھی۔ اگر سپت نے اس کو اپنا لیا تو یقیناً اس کو خوش رکھے گا۔ سدن مطمئن تھا۔ میں دعا کروں گا مائرہ کے ساتھ تم خوش رہو، آمین۔ سدن نے دل سے دعا دی۔ آمین۔ چل اب گھر جا کر حور کے ہاتھ کی چائے پلوا دے۔ تم نہیں سدھرنے والے۔ سدن نے بے عزتی کرنی چاہی۔ سو تو ہے۔ اس نے مسکرا کر بے عزتی وصول کی۔ بڑا سفید گیٹ پار کر کے وہ اندر آئی تو لان میں دادا جان نظر آئے جو کرسی پر بیٹھے مالی سے لان کی صفائی کروا رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کی طرف گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بچے؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں، دوائیاں تو وقت پر لیتے ہیں نا؟ جی سب وقت پر لیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے دادا جان، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی نمازیں ٹھیک کرنا شروع کر دی ہیں، مطلب اب میں جلدی نہیں پڑھتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا دادا جان، میں ذرا حور سے مل لوں؟ وہ کہتی کرسی سے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے دادا جی بول کر پھر سے مالی کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ اٹھ کر صحن کی طرف چل دی۔ سیڑھیاں چڑھ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی صوفے پر رافعہ آپی بیٹھی تھیں۔ ان کے آس پاس چند کتابیں پڑھی تھیں، خود لیپ ٹاپ لیے کام میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم رافعہ آپی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دے کر پھر سے کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ تھوڑی موڈی تھیں اور ان کے بارے میں سب کہتے تھے، حتیٰ کہ گھر والے بھی۔ وہ موڈی تھیں، یہ نہیں تھا کہ وہ روڈ یا بدتمیز تھیں۔ پتہ نہیں ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں، جو خود میں رہتے ہیں یا زیادہ بات چیت نہیں کرتے وہ بدتمیز بھی ہیں۔ رافعہ آپی، وہ حور کدھر ہے؟ اپنے کمرے میں۔ لائکا سر ہلاتی دائیں طرف مڑی اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر راہداری تھی اور سامنے قطار میں 5 کمرے تھے۔ سب کمروں کے دروازوں پر رہنے والوں کا نام نہایت خوبصورتی سے کندھا ہوا تھا۔ قطار میں پہلے کمرے پر اسماعیل اینڈ طاہرہ لکھا تھا، دوسرے پر رافعہ اسماعیل، تیسرے پر سدن اسماعیل، پھر حور اسماعیل اور آخری والا حسن اسماعیل کا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ غلطی سے کمرے میں آ گئے ہیں جبکہ جانا کسی اور کے کمرے میں تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے نام لکھوانے کا مقصد ان کے جھوٹ پر پل باندھنے کے لیے تھا۔ خیر، یہ رافعہ اور سدن نے مل کر کیا تھا۔ لائکا چوتھے
नंबर वाले कमरे का दरवाज़ा बजाकर अंदर चली गई। सामने ही हूर गुलाबी रंग के ढीले ढाले कपड़ों में औंधे मुंह लेटी थी। कैसी हो हूर? पास जाकर लाइका ने पूछा। ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? आई नहीं मेरे घर इसलिए मैं आ गई। हाँ यार ठीक हूँ, बस वैसे ही मामा बाबा नहीं घर पर तो इसलिए। हूर सीधी होकर बैठी। हाँ कहाँ गए हुए हैं? बाबा के किसी दोस्त के घर। कुछ लाऊं खाने को तुम्हारे लिए? हूर ने पूछा। नहीं यार बातें करते हैं, घर में काफ़ी बोर हो रही थी। मायरा घर पर है? हाँ शायद। लाइका? लाइका ने सवालिया नज़रों से हूर की जानिब देखा। लाइका क्या इंसान बेमोल हो जाता है किसी के लिए? मतलब? लाइका ने उलझ कर उसको देखा। मतलब ये कि क्या कोई किसी के सामने खुद को बेमोल कर सकता है? हाँ अक्सर लोग कर देते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे लड़कियां अपनी 2 दिन की मोहब्बत के लिए खुद को लड़कों के सामने बेमोल कर देती हैं, यहाँ तक कि माँ बाप की मोहब्बत की भी परवाह नहीं करती। लाइका ने बोला। हाँ यार ये तो है, अल्लाह हमें ऐसे गुनाहों से बचाए। हूर ने दुआ की। आमीन। तुम इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हो? वैसे ही यार। पक्का ना? हाँ यार। नेक्स्ट सीन। इतवार का दिन था। नीले आसमान को सफ़ेद बादलों ने ढका हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा भली मालूम हो रही थी। लाइका और हाइका गधे घोड़े बेचकर सो रही थीं। बालकनी से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। लाइका उकता कर उठी और बालकनी के दरवाजे के आगे से पर्दा खिसका कर देखा तो हूर के घर में मामूल से ज़्यादा रश था। बहुत से मर्द लॉन में खड़े थे और केटरिंग वाले टेंट भी लगा रहे थे। लाइका ने नासमझी से देखा, फिर बेड के करीब जाकर बेड से दुपट्टा उठाया, जूते पहने और दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ फैलाकर नीचे भागी। सामने फातिमा सोफे पर बैठी थी। ममा हूर के घर इतना रश क्यों है? फातिमा ने उसको देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ ममा? सोफे के करीब नीचे बैठते हुए पूछा। वो हूर के दादा जान फोत हो गए हैं। लाइका बेयकीनी से उनको देखे गई। कल ही तो उनसे मिली थी, बिल्कुल ठीक तो लगे थे उसको। वो तो दवाइयाँ भी वक्त पर ले रहे थे। फिर कैसे? कब? उसको अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती मालूम हुई। सुबह फजर के बाद। अपना दुपट्टा सर पर लपेटा और भाग कर घर से निकली। गेट पार करके वो अंदर आई तो सहन से चलकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। सामने ही टेरेस पर सिदन बैठा था। लाइका जानती थी वो दादा जान से कितना नज़दीक था। वो दोनों दादा पोता कम और दोस्त ज़्यादा थे। वो चलती हुई उसके पास गई। सिदन। लाइका के पुकारने पर इसने अपनी लाल होती आंखें उठाकर उसे देखा। सिदन। दादा जान। जैसे ही वो यकीन करना चाह रही हो, सिदन ने सर हिलाकर यकीन दहानी करा दी। अब वो अपने लब काटने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसको दिलासा दे, वो क्या बात करे। दादा जान बहुत अच्छे थे, बहुत। हाँ। आंसू टूट कर सिदन की आंख से गिरा, जिसे उसने फ़ौरन बाएं हाथ की पुश्त से साफ कर लिया। वो उसका हाथ पकड़कर तसल्ली देना चाहती थी। देती, ज़रूर देती, अगर वो पहली जैसी लाइका होती। अब वो पहले जैसी लाइका नहीं थी। उससे नज़रें चुरा कर वो आगे बढ़ गई, जबकि वो उसकी पुश्त को देखता रहा। आह लाइका। सिदन ने सर्द आह भरी। लाउंज में दाखिल हुई तो सामने ही हूर सोफे के साथ पुश्त लगाए नीचे बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके पास गई और साथ बैठ गई। हूर। लाइका ने हूर के कंधे पर हाथ रखकर पुकारा। हूर लाइका को देखकर इसके गले लग गई। लाइका दादा जान कहकर वो रो दी। लाइका ने इसकी पीठ सहलाई। हम कुछ भी नहीं कर सकते हूर, कुछ भी नहीं। हम इंसान समझ कर भी अनजान बन जाते हैं। टीचर कहती हैं हमें हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। हूर ने समझकर सर हिलाया। हूर यकीन मानो, हर इंसान चीज़ का नेमुल बदल होता है। हम दादा जान के जाने के नुकसान को नहीं भर सकते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ऐसी मसरूफियात ले आते हैं कि हमारा दुख बढ़ने लगता है। यकीन मानो भर जाता है, बस हौसला रखना होता है। अब उठो, रोने से कुछ नहीं होगा। उठो, उनके एसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ो। हूर उठकर अपने रूम में चली गई। वापस आई तो उसका चेहरा तर था और सर पर दुपट्टा जमा हुआ था। वो दोनों नीचे मायरा के घर चली गईं, क्योंकि सारे इंतज़ामात वहीं किए हुए थे। नीचे जाकर लाइका मायरा के पास गई। मायरा अगर इस दुनिया में किसी से अपनी बातें करती थी तो वो सिर्फ दादा जान थे, उसके बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन हमराज।
اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان مائرہ اور سیدن کا ہوا تھا۔ مائرہ کے پاس تو صرف وہی تھے جن سے وہ اپنی ہر بات کر لیتی، ان کو ہر بات بتا دیتی۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ مائرہ اداس کیوں ہے تو سب بنا جھجک کہہ دیتے دادا جان کو پتا ہوگا۔ مائرہ نے لائکا کی کسی بات کا جواب نہ دیا، بس لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے گھر میں بھی سب کے کمروں کے دروازے پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 11 بجے تک جنازہ کر دیا گیا تھا۔ دادا جان نے اپنی دائمی زندگی کا آخری سفر بھی کر لیا۔ اس وقت سب اپنے اپنے خولوں میں سمٹے ہوئے تھے۔ لائکا کچھ دیر اور بیٹھی، پھر اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آ کر کب سے رکے آنسو بہنے لگے۔ اس کو بھی دادا جان بہت عزیز تھے۔ اس نے ہمیشہ ان کو اپنے سگے دادا کی طرح چاہا تھا۔ ضروری تو نہیں انسیت ہمیشہ خون کے رشتوں کے ساتھ ہو، بعض اوقات ان رشتوں کے ساتھ بھی انسیت ہو جاتی ہے جن سے صرف احساس اور دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ لائکا کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، کھونے کا ڈر۔ اس نے شدت سے اللہ سے اپنے پیاروں کے لیے دعا کی تھی۔